बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वसीम बादामी। कल एक अजीब व गरीब सूरत हाल हुई थी कि जब नैब में पेश होना था शहबाज शरीफ साहब को, वो पेश नहीं हुए, फिर नैब उनके घर पे पेश हो गया लेकिन वहाँ पे वो नहीं मिले। और सारे का सारा मुद्दा यही था कि आज शहबाज शरीफ साहब की दरख्वास्त लगी हुई थी ज़मानत की लाहौर हाई कोर्ट की। लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ साहब को आज ज़मानत मिल गई, जिसका मतलब ये कि टेक्निकली स्पीकिंग अब नैब उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता। 17 जून तक की ज़मानत मिली है, 9 जून को नैब ने उन्हें फिर बुलाया लेकिन नैब उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। और ज़ाहिर अभी अगर मज़ीद ज़मानत मिलती गई तो फ़िलहाल नैब का जो फौरी गिरफ्तारी का इम्कान था शहबाज शरीफ की, वो ख़त्म हो गया है। अगर नैब कल ज़ेरे हिरासत ले लेता शहबाज शरीफ साहब को, फिर ये आज वाला मामला उस अंदाज से ना हो पाता। ज़ाहिर है चूँकि उसमें कोई टेक्निकलिटीज़ है कि जनाब आप नैब की अगर उसमें आ गए कस्टडी में तो फिर उसके मामला फिर अलग होते हैं। तो एक तरफ ये सारा मामला चल रहा है, सिंध के वज़ीर आला यानी कि नून लीग के जो वज़ीर आला थे यानी कि साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ, उनका ये मामला है। जो पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला हैं, मौजूदा वज़ीर आला मुराद अली शाह, वो कराची से इस्लामाबाद पहुँच गए इसलिए कि उनकी कल पेशी है नैब के सामने। तो एक तरफ जो है वो कोरोना है और एक तरफ पेशी है, नैब है, जेल है, सियासत है। तो प्रेम भी इन्हीं दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहले हिस्से में सियासत, दूसरे हिस्से में कोरोना पर हम बात करेंगे कि ये क्या हो रहा है मुल्क की सियासत में। हमारे साथ मौजूद जनाब मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक हबीब साहब, सीनियर रहनुमा जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ऑफ कोर्स किसी तारुफ के मोहतादनियत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने शिबली फराज साहब के साथ, वज़ीर इत्तलात के साथ। और बहुत जल्द हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब नासिर हुसैन शाह साहब भी मौजूद होंगे। आज फ़ारूक हबीब साहब, अगर आपसे शुरू करूँ, जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, बड़े बयानात हैं आप लोगों के, जिससे लगता है कि आप लोगों को बड़ी मायूसी हुई है इससे। तो इसका मतलब सर फिर तो यही हुआ ना कि नून लीग को भी अगर रिलीफ मिलता है तो वो कहते हैं अदालतें आज़ाद हैं, फैसला मेरिट पे हुआ, नहीं मिलता है कहते हैं जुल्म हो गया हमारे साथ। आप लोग भी नैब पकड़ने जाते हैं और पकड़ लेता है, आप कहते हैं हक की फतह हो गई, मुजरिम अंदर गया, चोर अंदर गया। अदालत से ज़मानत मिलती है, आप कहते हैं देखो कानूनी अलग है अमीर गरीब के लिए। सबको अपने अपने तौर पर जो है वो सबके बयानात होते हैं कन्वीनियंस के हिसाब से। देखें, बात यह है कि जो बेल बिफोर अरेस्ट वाला मामला है जी, ये पाकिस्तान का एक लॉ है। बेल बिफोर इंटरिम बेल जो है वो अक्सर किसी को मिल जाया करती है। हाँ, लेकिन उसके बाद ये है, ज़ाहिरी बात है कि उसके बाद आपने शामिल तफ्तीश भी होना है। बिल्कुल। और जो है वो रिपोर्ट नैब दोबारा फिर लेके जाएगी, सही है, अदालत के पास, और वहाँ पर जो नैब के पास शवाहिद हैं वो अदालत के सामने रखेगी। और उसका फैसला 17 जून को होगा कि बेल एक्सटेंड होती है या जो है वो बेल कैंसिल होती है। यहाँ पर बहुत सारों ने बेलें इंटरिम ली थी, मिफ्ता इस्माइल की भी बेल कैंसिल हो गई थी, इसी तरह बहुत सारे लोगों की भी बेल कैंसिल हुई हैं। तो ये तो नया मामला लेके जाएगा। इस्माइल तो फिर हतमी तौर पर ऐसे रहा हुआ है, अदालत ने जिन रिमार्क्स के साथ छोड़ा कि मतलब यार ये यानी नैब को कहा अदालत ने कि ये किया है, मतलब रेफरेंस का मामला अजीब। फिर बात ये, फिर वो बेल का मामला है, वो 90 रोज के बाद जो है वो उनको बेल मिली, अभी तक एक्विटल नहीं हुआ, रेफरेंसेस खत्म नहीं हुए और हतमी चीजें जो हैं वो नैब कोर्ट के अंदर हैं। वहाँ लेकिन फरूक भाई, कमाल की बात ये है कि रेफरेंस आप कह रहे खत्म नहीं हुए, इसमें तो रेफरेंसेस शुरू भी नहीं हुए, यानी बंदा अंदर है और रेफरेंसेस शुरू भी नहीं हुए। और अगर आपको ये लगता है कि यानी मैं नैब के हवाले से कह रहा हूँ कि अगर ये लगता हो कि भाई ये बंदा भाग जाएगा तो उसका नाम ECL में डालें। कई केसेस में ऐसा हुआ है कि मिफ्ता इस्माइल की आपने बात की, बंदा पेश भी हो रहा है, ताउन भी कर रहा है, फिर भी आपने अपने बात बिठा लिया। नहीं वसीम भाई, बात ये है कि जो सबसे अहम चीज़ है वो ये देखना ये है कि शहबाज शरीफ साहब उधर पेश कर रहे थे कि नैब के दफ्तर में जाऊंगा तो वहाँ मुझे कोरोना हो जाएगा। आज जो है वो जो सैकड़ों का जमे गफीर लेकर लाहौर हाई कोर्ट में पहुंचे हुए थे, जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे, जो आज इतनी बड़ी जो है SOP की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं, तो नैब चले जाते वहां तो कोरोना ना होता। आज हो सकता है कि इतने लोग आए थे, शायद उनमें से कोई कैरियर होता कोरोना का, जिससे शहबाज शरीफ साहब बचना चाह रहे थे। ये तो मेरी कल ही इस शो से पहले एक साहब से बात हो रही थी, मैंने यही कहा कि कल शहबाज साहब ने पेश हो जाना है, और जब कल पेश होना है तो ये सवाल उठेगा कि यार आज आप कोरोना की वजह से, ये मैंने कल कहा था, शायद वो साहब शायद देख भी रहोगे ठीक, कि आज आप कोरोना की वजह से नहीं आ रहे। आज उन्होंने देखे ना, कल जो है वो नैब को मिल नहीं रहे थे, नैब उन्हें तलाश कर रही थी, ढूंढ रही थी, और वो ये कहते थे कि मुझे तो जेलों से जाने से कोई खौफ नहीं है। हम तो ये समझते थे कि वाकई शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शेर हैं वो, लेकिन बीगी बिल्ली बने हुए थे। और आज जेम्स बॉन्ड की तरह 007 की तरह जब इंटरिम बेल चाहिए थी तो हाई कोर्ट के सामने ये मैं मुसद्दिक साहब से पूछूंगा, लेकिन आप सवाल का जवाब नहीं दिया आपने कि जब इंटरिम बेल होती है या जो, तो आज आपने बाकायदा कहा आपके लोगों ने कि बड़ी मायूसी हुई, ये हुआ वो हुआ, तो यानी कि फैसला बज़ाहिर अगर इंटरिम की हद तक भी अगर आपके खिलाफ है
تو یہ تاثر ملتا ہے کہ ایسے عدالتیں صحیح کام نہیں کر رہی. حق میں آ جائے تو آپ کہتے ہیں دیکھو تمہارے چور ہونے کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہے کہ عدالت بھی کہہ رہی ہے کہ تم چور ہو. فاروق صاحب جی میرے سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی 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 دوبارہ ذرا ریپیٹ کیجیے گا پلیز. میرا سوال وہی ہے جو سب سے پہلا سوال تھا کہ ایک ایکشن ایک طرف اگر عدالت کی طرف سے کسی کو سزا ہو جائے تو آپ کہیں کہ اس کے چور ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ کہ عدالت کہہ رہی ہے کہ چور ہے, لیکن انہی عدالتوں سے اگر کبھی ریلیف مل جائے تو آپ کہیں کہ دیکھو قانونی الگ ہے امیر غریب کے لیے, یہ تو بس یہ ہیں خرید لیتے ہیں انصاف. بڑی مایوسی ہوئی, عوام میں مایوسی پھیل گئی. نہیں دیکھیں بات یہ ہے عوام میں مایوسی پھیلنے کا معاملہ نہیں ہے, معاملہ ہے قانون کی حاکمیت کا معاملہ ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں انتقامی کارروائی ہو رہی ہے, ہم کہتے ہیں احتسابی کارروائی ہو رہی ہے. اب جہاں پر کیسز سامنے آئے ہیں, جو فرنٹ مین کمپنیاں سامنے ہیں, شعیب قمر ہیں, مسرور انور ہیں, جو 18,000 روپے کی تنخواہ پہ کام کر رہے تھے, ان کے اکاؤنٹس میں اربوں روپیہ لوگ جمع کروا دیتے ہیں, پھر وہ آ کے آپ کے ذاتی اکاؤنٹس میں پیسے جمع کرواتے ہیں, پھر اس میں سے آپ 96 انچ کا گھر خرید لیتے ہیں, تہمینہ دورانی کے لیے فلیٹ خرید لیتے ہیں. تو یہ تو واضح ثبوت ہے نا, جن کے بینکنگ ثبوت موجود ہیں. اگر یہ کیس ہے کہ یہ پیسہ کک بیک سے آیا, جن کو نیب بلا کے پوچھ چکی ہے, ان کی اپنی پارٹی کے ایم پی ایس کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پارٹی فنڈ کے نام پہ جمع کروایا, کوئی کہتا تھا میں نے کمیشن کے نام پہ جمع کروایا, تو نیب تو وہی پوچھنا چاہ رہی ہے ان سے. یہ وہی جس کی وجہ سے سلمان شہباز جو ہے وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے حمزہ شہباز کی لاہور ہائی کورٹ سے بھی بیل نہیں ہوئی, اب وہ سپریم کورٹ لے کے جائیں گے میٹر کو اپنے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو قانون کی حاکمیت کے ساتھ اچھا اب مصدق علی صاحب عدالتوں کا بھی احترام کرتے ہیں. مصدق صاحب جو بات ابھی فاروق صاحب نے اٹھائی بات سب پوچھ رہے ہیں, پہلے ذرا ایک لمحے کو دکھا بھی دیجیے. شہباز شریف صاحب نے جس ماحول میں ضمانت ہونے کے بعد میڈیا سے بات کہے گا. اللہ کا شکر ہے عدالت نے آج پوری ضمانت دی ہے. میں عدالت عالیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ پاکستان میں انصاف کی. اب مصدق علی صاحب کل یہ کہہ رہے تھے کہ میری عمر یہ ہے, کینسر سے, اور اللہ تعالیٰ صحت کامل عطا فرمائے سب کو اور کورونا سے محفوظ رکھے. بالکل کل کہہ رہے تھے کہ ماحول موافق نہیں ہے اس لیے پیش نہیں ہو سکتا, آپ اسکائپ پہ کر لیں. یقیناً اگر کل پیش ہوتے تو کل کا ماحول آج کے اس ماحول سے تو بہت زیادہ موافق ہوتا نسبتاً. آج اس ماحول میں آنا گوارا کیا لیکن کل اس ماحول میں آنا گوارا نہ کیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کل دیکھا کہ بلایا تھا ان کو انویسٹیگیشن کے لیے شہباز شریف صاحب کو, لیکن وارنٹ 28 تاریخ سے ان کے ایشو کر دیے ہوئے تھے. جی یہ بالکل اسی طرح انہوں نے پہلے شاید خاقان عباسی صاحب کے ساتھ کیا اور بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ کیا. اگر آپ کو اریسٹ کرنا ہے تو آپ جا کے گھر سے اریسٹ کر لیں, آپ اریسٹ وارنٹ آپ کے نکل آئے ہیں. آپ یہ ہیلے بہانے کیوں لگاتے ہیں کہ آپ آئیے ہم نے کچھ سوالات. جی بالکل وہ اس وقت وہاں پہ گھر پہ موجود نہیں تھے, ان کو اطلاع دے دیتے جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. بہت دن سے وہ نہیں آ رہے تھے, دفتر بھی نہیں آ رہے تھے, کسی میٹنگ میں بھی نہیں آ رہے تھے, پارلیمان میں بھی نہیں آ رہے تھے. تو ان سے پہلے کہہ دیتے کہ ہم نے آپ کا اریسٹ وارنٹ ایشو کر دیا ہے, آپ بتائیے کہاں تشریف فرما ہے, آپ کو اریسٹ کر لیں. اگر آپ کسی غلط جگہ پہ جاتے ہیں وہاں پہ موجود نہیں ہیں تو پھر تو اریسٹ نہیں ہوں گے. اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں عذرائے مذاق تو نہیں کہہ رہے ہیں, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز صاحب کو پتا ہوتا کہ ٹیم نے آنا ہے گرفتار کرنے, ان کو اطلاع دی جاتی ہے تو وہ خود بولتے بھائی میں یہاں پر ہوں, کر لو گرفتار کر لو. میں بالکل نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, بالکل نہیں کہہ رہا ہوں, میں فیسیشیسلی یہ ساری بات کر رہا ہوں. اچھا. اور جو اصل نقطہ میں سامنے لا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے 28 تاریخ کو وارنٹ, اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ آئیے انویسٹیگیشن میں ہمارے ساتھ بات کیجئے, تو 2-3 دن 4 دن پہلے آپ نے اریسٹ وارنٹ کیسے نکالا ہوا, اور اگر نکالا ہوا ہے تو اس کو چھپایا کس بات سے ہوا. آپ جو کل گئے ہیں تو آپ 28 تاریخ کو آ جائیں. تو یہ ہیلے بہانے آپ کس طرح کے بناتے ہیں. اور دوسری جو اہم بات ہے, اب ویسے نیب کے اس ایکٹ میں آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن اس ایکٹ کو بہرحال آپ غیر قانونی نہیں کہہ سکتے. نیب کا لا ان پہ بات کی جاتی ہے. میں نے کوئی غیر قانونی نہیں, میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بہرحال اگر نیب یہ کہتا ہے کہ ہم نے کون سا غیر قانونی کام کیا, بھائی بتائیں, تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا آپ کے پاس. جی میں کوشش تو کروں گا آپ کے پروگرام میں جواب دینے کی, میں اسی لیے میرے خیال میں آپ نے مجھے بلایا ہے, میں کوشش تو پوری کروں گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو غالباً 150 یا 170 دن پہلے جیل میں رکھا گیا, جس میں 90 دن سولیٹری کنفائنمنٹ میں. کتنے دن تھے؟ تقریباً 130 اکتوبر سے لے کے فروری تک. جی
تو 130 دن میرے خیال میں شاید 137 ہے بٹ 130 دن رکھا گیا جس میں 90 دن وہ سالٹری کے اندر نیب کی کنفائنمنٹ میں تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں آپ نے استغاثہ دائر کرنا ہے. اب آپ بتائیے اگر 130 دن کافی نہیں تھے تو کیا 1300 دن آپ کو چاہیے, 13,000 دن آپ کو چاہیے, یا 1,13,000 دن چاہیے آپ کو کہ آپ اپنا استغاثہ مکمل کر کے جمع کروا سکیں؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اور وہ اکیلے نہیں ہیں, آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ 9 مہینے شاہد خاقان عباسی صاحب کو رکھا گیا جس میں 90 دن ان کو سالٹری میں رکھا گیا نیب کی تحویل میں. اس کے بعد ان کو ڈیتھ سیل جس کو پھانسی کی چکی کہتے ہیں اس میں رکھا گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 90 دن ان کو رکھا تھا, اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے نیب کورٹ میں آ کے کہا تھا کہ ان کو پابند کریں کہ کم از کم یہ 2 گھنٹے مجھ سے آ کے روز سوال پوچھا کریں. نیب یہ کہتی تھی کہ ہمیں آپ ایسا کریں کہ 14 دن کا ریمانڈ دیں. وہ کہتے تھے ان کو ایک ہی دفعہ 90 دن کا دیں مگر پابند کریں کہ روز یہ 2-3 گھنٹے انویسٹیگیٹ کریں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 90 دن میں جو قانون کہتا ہے وہ استغاثہ کیوں دائر نہیں کر پاتے؟ اگر مقصد ہراساں کرنا اور لوگوں کو اریسٹ کرنا اور لوگوں پہ پولیٹیکل پریشر ڈالنا نہیں ہے تو پھر 90 دن میں جو آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے آپ کی کسٹڈی میں ہے, آپ ان کو سالٹری میں رکھتے ہیں, آپ اپنا مسودہ بنا کے عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ مسودہ پیش نہیں کرتے, اور جو مسودے آپ پر پیش کرتے ہیں, مثلا میں شاہد خاقان کی مثال کو آگے بڑھاتا ہوں, پھر ایک اور مثال دوں گا. اس میں جب عدالت میں وہ بیل کے لیے جاتے ہیں تو عدالت آبزرویشن یہ لکھتی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, نیب کو کہتی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم منسٹر ہونے کی وجہ سے ان میں اتنی طاقت تھی کہ انہوں نے امریکہ کا ملک جو ہے اس پہ اثر انداز ہوئے اور USAID کے ذریعے ایک کنسلٹنٹ ایسا لگوایا جس نے متاثر کیا اس کانٹریکٹ کو. یہ کہہ رہے ہیں آپ. تو اس بات پہ ان کی بیل دی. پھر آپ کو یاد ہوگا جب ایک استغاثہ دائر کیا گیا احسن اقبال صاحب کا, تو انہوں نے عدالت نے پوچھا بیل اپلیکیشن پہ کہ آپ نے جس ایجنسی نے اجازت دی تھی یہ اسپورٹس کمپلیکس بنانے کی اس کے سربراہ کو جس نے سائن کیے گرفتار کر لیا؟ پتہ چلا نہیں. تو انہوں نے کہا پھر احسن اقبال کو کیوں کیا؟ انہوں نے کہا انہوں نے ایک دفعہ وہاں پہ جا کے نشاندہی کی تھی. آپ مجھے بتائیے آپ کو کتنے دن چاہیے؟ 90 دن چاہیے, 1000 دن چاہیے, 5 لاکھ دن چاہیے؟ بات یہ ہے صاحب کہ اگر تو انویسٹیگیشن کرنی ہے تو 90 دن کی سالٹری میں جو آپ انویسٹیگیشن کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر مقصد انویسٹیگیشن ہے, آپ کہہ رہے ہیں مقصد ہراساں کرنا ہے, ٹھیک ہے پوائنٹ ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا, میں معافی چاہتا ہوں تھوڑی لمبی بات ہوگی. آخری بات میں یہ کروں گا. دیکھیے اس کو اتفاق نہ سمجھ لیجیے, اتفاق مت سمجھیے کہ یہ تمام تھیٹر ہو رہا ہے. اگر یہ شہباز صاحب کو اریسٹ کرنے کا تھیٹر نہ ہوتا تو آپ آج پروگرام کس چیز پہ کرتے؟ کرونا وائرس پہ کرتے جس سے 5 پارلیمان کے ممبر مر گئے ہیں اور 80 لوگ روز مر رہے ہیں. اور کس چیز پہ کرتے؟ بجٹ پہ کرتے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بجٹ عوامی حق میں ہونا چاہیے, غریب کے لیے ہونا چاہیے, IMF کا بجٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ یہ دونوں باتیں اس وقت نہیں ہو سکتی, یہ حکومت کا موقف ہے, اس وجہ سے پہلے بات چلتی ہے کہ 18ویں ترمیم کالا قانون ہے, اس پہ 1 ہفتہ 2 ہفتے بات کرتے ہیں. پھر چلتا ہے نہیں ہم تو ایمرجنسی لگانے لگے ہیں جو سندھ کے اندر, اس پہ 1-1.5 ہفتہ بات ہوتی ہے کہ ایمرجنسی, نہ ٹڈی دل پہ بات ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں شوشے چھوڑے جا رہے ہیں توجہ ہٹانے کے لیے, ٹھیک ہے پوائنٹ ٹیکن. بڑی ویری کلیئرلی سر. ویسے پروگرام کی دوسرے سے ہم نے کورونا پہ بات کرنی ہے ذرا دنیا کے مختلف ممالک میں لوگوں سے اور پاکستان کے بھی. اب ناصر شاہ صاحب, مراد علی شاہ صاحب نے بھی کل پیش ہونا ہے, اور ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تب وہ یہاں اسلام آباد پہنچ بھی گئے. اب ٹھیک ہے آپ کا بھی یہ موقف ہوگا جو کہ مصدق ملی صاحب کا یہاں ہراساں کیا جا رہا ہے اور سارا کچھ, یہ بھی بہرحال ایک فیکٹ ہے لیکن جو کہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے کہ زیادہ وقت نہیں گزرا جب آپ دونوں ہی, آپ کی اور مصدق صاحب کی پارٹی, ایک دوسرے پر وہی الزامات لگاتے تھے جو کہ آج نیب لگا رہی ہے, اور آپ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو پکڑو اور ان کو جیل میں ڈالو کیونکہ انہوں نے چوری کی اور عوام کا مال کھایا. یہ آپ دونوں ہی کہتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. آج وہی کام نیب آپ دونوں کے خلاف چکے کر رہا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں ہم دونوں کو جو ہے وہ ہراساں کیا جا رہا ہے. ناصر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بادامی صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ المیہ ہے کہ جب اس طرح کے گورنمنٹ جو بھی ہو گورنمنٹ میں, وہ ہمیشہ اس طرح کے ایکشنز کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی ایسا نہیں کیا. جو آج کل بیانیہ ہے پینما کے معاملے میں آپ لوگوں نے پورا کریڈٹ لیا, آپ نے کہا JIT نے ان کی نسلوں کو برباد ایکسپوز کر دیا ہے, شریف بے نقاب ہو گئے. سر میرا عرض سن لیں, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو PTI کے ہمارے رہنماؤں کا اس وقت
بیان کرتے ہیں، اداروں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسی طرح کی ساری اسپیچز آپ کے پروگرامز میں ہیں کہ پی ایم ایل این کا بھی ہوتا تھا، وہ بھی کرتے تھے. آج کل پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کر رہی ہے، پھر آگے چل کر میں بھی کوئی اور آئیں گے اور پی ٹی آئی کسی اور سائٹ پہ ہوگی. لیکن یہ المیہ ہے. احتساب ضرور ہونا چاہیے، ایسا ادارہ بالکل ہونا چاہیے تاکہ ایکشن بھی ہو، سب کچھ ہو. لیکن یہ نہ ہو کہ اگر آج جس طرح ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈائیورٹ کرنا ہے، اور پی ٹی آئی اس میں بڑی ماہر ہے کہ جب بھی اس سے ان کی اپنی بات پوچھیں تو یہ بس احتساب کریں گے. یہ نہیں کہتے کہ جو ان کے اپنے لوگ کیسز میں ہیں ان پر پہلے تو سٹارٹ ان کو وہاں سے کرنا چاہیے. اگر یہ احتساب میں اتنے سچے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو 2 سال ہوئے ہیں. اچھا یہاں 2 سال ہوئے ہیں، کے پی میں تو 5 سال ہوئے تھے. اچھا پھر یہ جو اتنی بری پارٹیاں تھیں ان میں سے جو لوگ ان کے پاس آ گئے اور ان کی ڈرائی کلین مشین میں دھل گئے، وہ کیسز کہاں گئے؟ یا جو ان کے جو بھی ابھی ان کے الائز ہیں جن کے لیے یہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے تھے، ان کے کیسز کہاں گئے؟ اب بھی یہ جو آج کل کا ایشو ہے کووڈ کا، اور پھر یہ جو چینی اور آٹا چوری کا یہ جو آئی ہے رپورٹ، اب اس کا لوگوں کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے اور اس طرح کے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں. میں مراد علی شاہ صاحب کی آپ کو بات کہوں کہ جس کیس میں ان کو بلایا گیا ہے وہ کیس ہے جس میں ان کو پہلے کبھی نہیں بلایا گیا. اچھا. اور وہ نہ چیف منسٹر تھے اس وقت، نہ وہ اس ڈپارٹمنٹ کے منسٹر رہے ہیں جس کی یہ بات کی جا رہی ہے. وہ فائنانس منسٹر ضرور رہے ہیں، لیکن اگر ایسی کوئی اس میں ایمبیگوٹی تھی، کوئی ایسی بات تھی تو ان کو پہلے کیوں نہیں بلایا گیا؟ یہ تو کیس بہت عرصے سے چل رہا ہے اور اس پہ تو بہت سارے لوگوں پر ہے. لیکن اب ایک ایشو بنانے کے لیے کہ لوگوں کی توجہ بٹانے کے لیے اب یہ اس طرح کے شوشے چھوڑ رہے ہیں. اور ان کو میں بھی اندازہ ہو کہ کہیں مراد علی شاہ صاحب کہ جی میں نہیں آتا، میری اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں جاتا ہوں اور فیس کروں گا کیونکہ ان کے ہاتھ صاف ہیں. انہوں نے کمیشن میں جو ایک شوشہ چھوڑا کہ جی مراد علی شاہ صاحب کو آ کے بیان دینا چاہیے، جس کی کمیشن کی انکوائری جن ٹی او آر پر تھی کہ 2018 2019 2020 پہ ہوگی، اور اس میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے مراد علی شاہ صاحب کا. اس کے باوجود کمیشن میں لیکن ناصر شاہ صاحب ایک مائنڈ سیٹ کا بھی تو بات ہے نا کہ آپ لوگوں کے جو مائنڈ سیٹ اپروچ ہے. مثلا ابھی یہ زیادہ پرانی بات نہیں، ذرا دیکھیے کچھ بیانات. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل کیا کہا؟ ابھی ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ بھائی اس میں یہ ذرا پہلے اقوال زرعی سنیں رانا ثناء اللہ صاحب کی، دکھائے گا. میرا ملازم ہے، میں اسے 18,000 تنخواہ دیتا ہوں یا 20,000 تنخواہ دیتا ہوں، اس کے اکاؤنٹ کے اوپر میں نے جو اس کے نام پہ میں نے اکاؤنٹ کھولا ہے، اور اس اکاؤنٹ سے میں نے اپنی کسی دوست سے رقم لے کے اس میں جو ہے وہ میں نے جمع کروائی ہے. بتائیں کس جرم اور کس قانون کے تحت آپ مجھے پروسیڈ کریں گے؟ بتائیں. شہزاد اکبر سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کس جرم کے تحت مجھے پروسیڈ کرے گا، یہ مجھے بتا دیں. میں مان رہا ہوں، وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فراڈ شہزاد اکبر صاحب سے پوچھ کے بتا دیں گے. اسے کہتے ہیں نو فراڈ. میں بتا دیتا ہوں نو فراڈ بھائی، میں نے خود سنوایا ہے. اسے کہتے ہیں منی لانڈرنگ. یہ آپ اتفاق کرتے ہیں بات ہے، میرا ملازم ہے، میں نے کر دیا، اس میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ ٹھیک ہے، میں نے اپنے اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈلوا دیے، اتنے نکلوا دیے، ٹھیک ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جی ناصر صاحب میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے اس کو بالکل چیک ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ پی ٹی آئی چیک کروا رہی ہے، جن کے لیے سپریم کورٹ میں جب جہانگیر ترین صاحب کے اکاؤنٹس نکلے، ان کے خانسامہ، ان کے ڈرائیور، ان کے دوسرے، انہوں نے تو ترین صاحب کو سائٹ پہ بھی کر دیا نا. میں یہاں سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ نہیں، اب یہ سوچ ہے. ایک منٹ بادامی صاحب، وہ کیا سائٹ پہ کر دیا؟ ان اکاؤنٹس کو کہہ دیا گیا کہ یہ بزنس اکاؤنٹ ہے، جو نکالے جاتے ہیں یا منسلک کیے جاتے ہیں پیپلز پارٹی سے یا آج کل نون سے، ان کو کہا جاتا ہے فیک اکاؤنٹ. جو ان کے لوگوں کو نکلتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے بزنس اکاؤنٹ. وہ جو خانسامہ تھا، جو ان کا ڈرائیور تھا، جن کے پاس اربوں روپے کے اکاؤنٹ تھے، اس کی کوئی جے آئی ٹی بنی
کہ وہ پیسے کس پر گئے, کوئی اے ٹی ایم اس میں سے نکلا, کہاں اس کے تو اس کا مطلب دوسروں کے نام پہ اکاؤنٹ بنوانا غلط بری بات ہے نا, بری بات ہے نا دوسروں کے نام پہ اکاؤنٹ بنوانا. میرے کہنے کا مقصد ہے کیا بری بات ہے, اچھی بات ہے, ایک بات بتائیں نا. یہی چیز کو سن لیں, اگر اس کو ہی بنیاد بنایا جائے تو جو اس وقت اتنی بڑی اور فرشتوں کی گورنمنٹ کہی جاتی ہے وہ پھر تو اس پر کام کرے. میں نے آپ نے اصولی بات پوچھ رہا ہوں, دوسروں کے نام پہ اکاؤنٹ بنوانا بری بات ہے, صحیح بات ہے سر. یہ ویسے تو اس میں معیوب بات ہے, کیوں ہونے چاہیے, لیکن اگر جس طرح یہ بزنس اور بعد میں بتائے جاتے ہیں کوئی ہوتے ہیں, لیکن نہیں ہونے چاہیے. میں کہتا ہوں نہیں ہونے چاہیے. زرداری صاحب کا بھی قول سن لیں میرے اس پہ, انہوں نے کیا فرمایا, زرداری صاحب نے سنا ہے. یہ جو کیسز جس پہ روز آج دودھ والا آ گیا, آج برفی والا آ گیا, اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلا ہے, ان کو پروف کرنا ہے کہ میں گیا, میں نے اکاؤنٹ کھلوایا, وہ تو نہیں ہے نا. اچھا, پھر میرے پر کیس بن سکتا ہے, اور اس کو بھی میں ڈیفینڈ کر سکتا ہوں کہ ہاں بھائی میں نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھا ہے, میری مرضی ہے. لیکن وہ جس کے نام پہ اکاؤنٹ کھولا ہے اس بیچارے کو اگر پتہ ہی نہ ہو, پتہ ہی نہ ہو تو پھر تو اس کا قصور ہے نا. اس کا قصور ہے نہیں, بلکہ پھر تو بینک والوں کا قصور ہے. بینک والوں کا قصور ہے. یعنی میں نے اکاؤنٹ بنوایا ملازم کے نام میں تو میری مرضی, میرا ملازم میری مرضی, اور یہ کہ اگر اس پہ پتہ نہیں چلا کسی کو تو بینک کا قصور ہے, یعنی میرے علاوہ سب کا قصور ہے. اچھا تو کیا کہا صاحب, ایسا انہوں نے نہیں کہا. کیا کہا انہوں نے ایسا نہیں, انہوں نے کہا کہ اگر ایسا, انہوں نے کہا اگر میں نے رکھوائے ہیں تو پھر میرا قصور ہے نا. انہوں نے کہا بولا, آپ دوبارہ سنائیں ذرا, یہی کلپ دوبارہ سنائیں. بادامی صاحب انہوں نے کیا کہا ہے, آپ کی فرمائش میں دوبارہ سنائیں, ایک بار پھر سنائیں, پھر سنا دیں. یہ جو کیسز جس پہ روز آج دودھ والا آ گیا, آج برفی والا آ گیا, اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلا ہے, ان کو پروف کرنا ہے کہ میں گیا, میں نے اکاؤنٹ کھلوایا, وہ تو نہیں ہے نا. اچھا, پھر میرے پر کیس بن سکتا ہے, اور اس کو بھی میں ڈیفینڈ کر سکتا ہوں کہ ہاں بھائی میں نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھا ہے, میری مرضی ہے. لیکن وہ جس کے نام پہ اکاؤنٹ کھولا ہے اس بیچارے کو اگر پتہ ہی نہ ہو, پتہ ہی نہ ہو تو پھر تو اس کا قصور ہے نا. اس کا قصور ہے نہیں, بلکہ پھر تو بینک والوں کا قصور ہے. بینک والوں کا قصور ہے. صحیح ہے, کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کیا, لیکن اگر میں نے رکھوایا بھی ہو تو میں اس کو بھی ڈیفینڈ کر سکتا ہوں کہ بھائی میری مرضی. آج آپ شو میں یہی کلپ چلائیں, تو سن لینا, پہلی والی شو چلائیں, اگر میں گیا ہوں اس کے ساتھ اور پیسے جمع کرائے ہوں تو پھر ان کا قصور ہے نا. لیکن اگر کسی کا انہوں نے کھلوایا ہے, اس کی پوری وہ ٹرانزیکشن دیتے ہیں, کوئی اس کا پورا پروف دیتے ہیں, تو پھر تو وہ کر سکتے ہیں نا, جسٹیفائی ہے. کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو بھی ڈیفینڈ کر سکتا ہوں کہ اگر کسی کے نام پہ اکاؤنٹ کھلوایا تو ٹھیک ہے, میری مرضی. اور اگر اس بندے, حامد میر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اس بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے اکاؤنٹ میں یہ سب ہو رہا ہے, تو کہہ رہے ہیں تو ان کی غلطی ہے نا, بینک والوں کی غلطی ہے نا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں, بینک دیکھیں, وہ بینک, جبکہ جے آئی ٹی یہ کہتی ہے کہ جعلی اکاؤنٹس کے لیے پورے کا پورا ایک بینک کھڑا کر دیا گیا تھا, یہ جے آئی ٹی میں لکھا ہے. دیکھیں, دو چیزوں کو نہ ملائے نا. کیا یہ صرف ایک بینک میں آئی ہے یہ بات, تو پھر تو ظاہر ہے ایک بینک کھڑا کر دیا گیا. جے آئی ٹی نے ایک بینک کا نام لے کر کہا کہ اس بینک کو تو پورا بینک کھڑا کر دیا گیا تھا جعلی اکاؤنٹس کے لیے, اس کے کہا ایک بینک کا نام لکھ کے رکھا ہے. سر یہ جے آئی, دیکھیں جے آئی ٹی میں یا یہ جو کیسز بناتے ہیں, یہ بڑے بڑے پہاڑ بناتے ہیں, نکلتا کیا ہے, یہی جو فیک اکاؤنٹ ہیں, اس میں اربوں روپے کہے گئے کہ زرداری صاحب, ادی فریال تالپور صاحبہ, چیئرمین صاحب, دیگر کا بتایا گیا. جب بات نکالی تو 2-3 کروڑ کی, اور وہ بھی جسٹیفائی ہیں کہ وہ گنے کے پیسے ہیں, جو ان کی زمینوں کے گنے کے پیسے تھے ان ملوں کی طرف. یہ ساری چیزیں اور ریکارڈ ہیں. بتائیں. اچھا جی, مصدق علی صاحب آپ کامنٹ فرمائیں رانا ثناء اللہ صاحب کے کامنٹ پر. دیکھیں, مجھے اس کا قانونی پہلو نہیں پتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جعلی اکاؤنٹس کے اوپر بالکل کام نہیں ہونا چاہیے, اور مجھے اس کی کوئی لیگل کیا اس کا قانون ہے مجھے معلوم نہیں. میں آپ کے سامنے 2 چیزیں پیش کروں. اس کے اخلاقی پہلو پہ تبصرہ فرما دیں. چلیں, نہیں, میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جعلی یہ جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں یا بے نامی اکاؤنٹس ہوتے ہیں, ان پہ کام نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ناؤ آئی لائک ٹو موو فارورڈ. دیکھیں, بات یہ ہے کہ قانون کے اندر ہمارا جو انکم ٹیکس کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ پکی پرچی پہ یعنی کھاتوں کے اوپر کام کر رہے ہوں, یعنی رپورٹڈ آپ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں اس پہ کام کر رہے ہوں, تو آپ کا ٹیکس ہوگا 1% یا 2%. مجھے پرسنٹیجز کا نہیں پتا. لیکن اگر آپ کچی پرچی پہ کام کر رہے ہوں, یعنی آپ رپورٹ نہ کر رہے ہوں اس شخص کو جس کو آپ مال بیچ رہے ہیں, ڈسٹریبیوٹر کو, تو پھر آپ کو ٹیکس کے کھاتے میں یعنی 4% یا جتنا بھی جمع, یعنی 2-3
گنا زیادہ پیسے جمع کرواتے ہیں کچی. یہ پروویژن کیوں رکھی گئی ہے؟ یہ پروویژن تو نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آپ یہ پروویژن رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچی پرچی کی یعنی ان اکاؤنٹس کی جن کو آپ رپورٹ نہیں کرنا چاہ رہے آپ ان کی ٹیکس کی ایک پروویژن پیدا کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونی چاہیے قانون کے اندر. قانون کو اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کچی پرچی پہ کام کریں یا پکی پرچی پہ کام کریں. جی مان اس کے بعد یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کو جو یہ میرے بھائی نے درمیان میں بات کر کے پتہ نہیں کس لیے بات کر دی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام پریکٹسز جو ہے ان کو یونیفارم ہونا چاہیے. اگر آپ نے ان پریکٹسز کو چلانا ہے جس طرح ابھی بات کر رہے ہیں کہ نہیں اس بنیاد کے اوپر ہم نے کرمنل اپروپریشنز کرنی ہے, تو دیکھیں پھر اٹس اونلی فیئر کہ آج تک جتنی بھی ٹی ٹیز آئی ہیں یعنی اس وقت بہت سے لوگ ہیں جو کوئی ماچس کی فیکٹری لگا بیٹھے جو پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے, کچھ ہماری کے ہیں کچھ پی ٹی آئی کے ہیں کچھ پیپلز پارٹی کے ہیں, جس کی ماچس کی فیکٹری, جس کی تمباکو کی فیکٹری, جس کی اسٹیل کی فیکٹری ہے, ان سب کی 1980s کے بعد 1990s کے بعد ہر ایک کی ٹی ٹیز رپورٹ کریں. پارلیمان کے اندر جو بھی ممبر رہا ہے اور جو بھی وزیر رہا ہے یا ممبر رہا ہے اس ہر ایک شخص کی ٹی ٹی جو ہے حکومت کو جس طرح انہوں نے اسٹیٹ بینک سے نکلوائی ہیں صرف اپوزیشن کی, کیونکہ یہ ایک بزنس پریکٹس ہے اکراس دا بورڈ. جی فاروق صاحب ٹھیک میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ بزنس پریکٹس ہے اگر کرنا ہے سب کے ساتھ اٹس اونلی فیئر کہ آپ سب کی جو ٹی ٹیز ہیں اس میں ہر ایک کا جو دودھ والا ہے جس کے نام پہ اکاؤنٹ ہے جس کے نام پہ ٹی ٹی آئی ہے ان کے اپنے بہت بہت بڑے انڈسٹریلسٹ سب کو شائع کر دیں. آپ پروگرام میں ہمیں بھی بلا لیں اور ان کو بھی بلا لیں. جی فاروق صاحب. بادامی صاحب اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. معاملہ یہ ہے کہ یہ ہمیں بزنس مینوں کی رام لیلا نہ سنائیں. یہ بتائیں کہ آصف علی زرداری اس ملک کے صدر ہیں, نہیں دیں گے ان کی 5 سالہ حکومت ان کی. آپ کہہ دیں نا, آپ کہیں ٹی ٹی نہیں دیں گے, سن لینا اپنے لوگوں کی ٹی ٹیز ہم مصدق بھائی میں بڑی معصومانہ گزارش کر رہا ہوں. ریڈی والوں کے نئی اکاؤنٹ ہم آپ کے سامنے مصدق بھائی میں نے بات ختم ہو جائے گی آرگیومنٹ. مصدق بھائی میں بڑی معصومانہ گزارش کر رہا ہوں, مجھے بات کر لینے دیں, مہربانی فرمائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ چاہے رانا ثناء اللہ کا انکشاف ہے کہ جو جعلی میں نے اپنے ملازموں کے نام پر اکاؤنٹس کھلوائے ہیں یا کھلوائے تو اس سے کیا ہوتا ہے, یہاں آصف علی زرداری کا انکشاف ہے. یہ انکشافات ہیں. ایک صوبے کا 2 بار کا جو ہے وزیر قانون ہے, ایک اس ملک کا 5 سال صدر رہا, اس کی تیسری بار لگاتار سندھ کے اندر حکومت ہے, 5 سال ان کی مرکز میں حکومت رہی 2008 سے 13, جہاں پر جو ہے وہ پبلک کے خزانے کے محافظ تھے, وہاں بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر وہ لوگوں کا نفع نقصان کر سکتے تھے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بے نامی اکاؤنٹس بنائے ہیں, ہم نے کمیشن کا پیسہ, کک بیکس کا پیسہ, کرپشن کا پیسہ پاپڑ والوں کے, دودھ والوں کے اکاؤنٹس میں رکھا ہوا ہے, تو ہم اسے ڈیفینڈ کریں گے. یہ تو کوئی جرم نہیں ہے بھائی, یہ بے نامی اکاؤنٹس ہیں, یہ تو کرمنل پروسیڈنگ کا سیدھا. لیکن مجھے فاروق بھائی, مجھے آپ جاتے جاتے ایک بات یہ بتا دیں, اگر اگلے 1-2 مہینے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے اس طرف کے لوگ پکڑے جاتے ہیں اور آپ کی طرف کا کوئی بھی نہیں پکڑا جاتا, یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو ان سے آپ کے پاس آئے وہ بھی نہیں پکڑے جاتے, تو اس کو ہم صرف اتفاق سمجھیں کہ یار چور سارے تھے اس طرف اس لیے پکڑے گئے, فرشتے سارے تھے اس طرف سے نہیں پکڑے گئے, اس کو ہم اتفاق سمجھیں پھر یا کچھ اور سمجھیں؟ بات یہ ہے, دیکھیں بات یہ ہے, اتفاق تو آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی. یہ کہتے ہیں نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے, ہم کہتے ہیں نواز زرداری گٹھ جوڑ ہے, جب پہلے ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے چلو وہ تو نہیں, میں نے بتایا نا اگلے 2-3 ماہ میں بھی آپ کی طرف کا کوئی بندہ اس طرح نہ پکڑا جائے تو اتفاق ہوگا. میں آ رہا ہوں, میں آپ کی سوال کی جانب ہی آ رہا ہوں, لیکن یہاں پر تو جو ہے جو مجھے پیار محبت اتفاق نظر آ رہا ہے کہ کرپشن کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں, وہ تو نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان. ٹھیک ہے, اب سوال کا جواب دیں. اب آپ آ جائیں, دیکھیں چاہے علیم خان ہیں, سن لیں, چاہے علیم خان تھے, چاہے سبطین خان تھے, ان سب کو جو ہے وہ نیب نے گرفتار کیا. بابرمان نے بھی اپنے کیسز کا جو ہے وہ سامنا کیا, اور جن کو اور نوٹسز دیے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ دیر نہ لگائے. سبطین خان اور علیم خان عدالت سے ان کو ریلیف مل جائے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سچے ہیں. شہباز شریف کو ریلیف مل جائے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ قانون جو ہے وہ ایک نہیں ہے اس ملک میں دونوں کے لیے, امیر اور غریب کے لیے. دونوں کے ساتھ ایک ہی کام ہوا نا, دونوں نیب میں گئے اور عدالت سے ریلیف مل گیا. ایک کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو سچا ثابت ہو گیا, ایک کے بارے میں کہہ رہے ہیں قانون کا فائدہ اٹھا لیا اس نے, امیر غریب کے لیے الگ قانون. بات یہ ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ انہی عدالتوں سے جو ہے وہ سزائیں بھی ملی, انہی عدالتوں سے جو ہے وہ نااہل بھی ہوئے,
اور پھر انہی عدالتوں کے بارے میں جو کہا جاتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے. انہی کے بارے میں جو ہے وہ مجھے کیوں نکالا کا راگ بھی الاپا گیا. پھر آپ نے کہا ووٹ کو عزت دینے کے بعد فائنل ورڈ مصدق بھائی، میں نے بریک پہ آنا ہے، پھر کورونا پہ بات. جی آپ، میں نے رپورٹر سے بات کرنی. جی فائنل ورڈ مصدق بھائی صاحب. دیکھیے بھائی، بات یہ ہے کہ میں نے کئی پروگرامز میں گزارش کر چکا ہوں اور وزیروں کو گزارش کر چکا ہوں، پارلیمانی وزیر کو گزارش کر چکا ہوں کہ آپ کو کیا ہے. 1990 کے بعد جس کی ٹی ٹی آئی ہے جو پارلیمان کا حصہ رہا ہے، آپ اس کو کیوں نہیں پبلش کر دیتے؟ آپ نے اگر اسٹیٹ بینک سے کچھ لوگوں کی ٹی ٹیز نکلوائی ہیں تو سب لوگوں کی نکلوا دیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ پاپڑ والے وہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر کرنا ہے تو سب کے ساتھ کرو. لیکن نہیں دیکھیں نا، دوسری بات یہ، پہلی بات تو یہ کہ میرے بھائی نے ابھی بھی اس کا جواب نہیں دیا. ہر دفعہ یہ کہتے ہیں نہیں یہ چور ہیں. بھائی آپ آخری بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ پروویژن کیوں رکھی ہوئی ہے؟ یہ بزنس پریکٹس ہے بزنس کمیونٹی کی، اور میں ان کو نہیں ڈیفینڈ کر رہا کیونکہ میں تو کاروبار کرتا نہیں ہوں یہاں پہ. اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ غلط بات ہے. پھر آپ نے یہ پروویژن کیوں رکھی کہ اگر آپ بے نامی کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹیکس زیادہ جمع کروا دیں. اگر آپ کچی پرچی پہ کام کرنا چاہتے ہیں، جو بندہ آپ سے خرید رہا ہے اس کا نام نہیں دینا چاہتے یا کوئی اور نام ہے اس کا، تو اتنا ٹیکس جمع کروا دیں. یہ قانونی پروویژن لیگل کورز کیوں ہے؟ ٹھیک، بہت شکریہ. ابھی اس میں ایک پوری بحث ہے کہ لیگل کورز انہوں نے دیے ہیں یا پہلے پاکستان کے نظام میں چلتے ہیں. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان میں لاک ڈاؤن کی صورتحال آپ کے سامنے. اب دنیا کے مختلف ممالک میں کیا صورتحال ہے ذرا کوئکلی ہم جان لیتے ہیں. ہم کوشش کریں گے. لنڈن میں فرید قریشی ہوں گے موجود ہمارے ساتھ. امریکہ میں نیو یارک سے فاروق صاحب ہوں گے. سعودی عرب سے عمران صاحب ہیں ہمارے ساتھ بھی مدینہ منورہ سے. اگر میری آواز آ رہی ہے عمران صاحب السلام علیکم. جب ریسیو کر کے جب بیک کہا ہے. جی عمران صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. یا ہمارے ساتھ اگر فرید صاحب یا فاروق صاحب ہو تو بتا دیجیے گا. چلیں کنیکٹ کر لیجئے، دیکھتے ہیں. اور اس دوران پاکستان میں آپ کو یہ بتا دیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر پاکستان میں 4000 سے زائد آفیشیل کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. 4000 سے زائد کیسز پاکستان میں 24 گھنٹوں کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں. اور اس میں کمال کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو گیلپ کا سروے اس کے مطابق 70% پاکستانیوں کی ابھی بھی یہ رائے ہے کہ یہ معاملہ اتنا سنگین نہیں ہے جتنا سنگین اس کو بتایا جا رہا ہے. اس پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیا جب اللہ نہ کرے خود متاثر ہو جائیں گے پھر یقین آئے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ اس سے زیادہ کمال کی بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اس کا شکار ہوئے ہیں یا جن کی فیملی میں سے کوئی اس چیز کا شکار ہوا ہے، پھر بھی ان لوگوں کی بہرحال رائے یہی ہے کہ یہ ایک سازش ہے، یہ اسپتال والے لگا رہے ہیں، یہ انجیکشن لگائے جا رہے ہیں اور یہ سارے کا سارا اس طرح کا معاملہ. بھی کچھ ٹیکنیکل پرابلم، ہمارا رابطہ بھی ہو نہیں پا رہا. ہم ایک بریک لے کے دوبارہ کورسپونڈنٹس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں اگر ہم بات کر پائیں. عمران صاحب ہمارے ساتھ سعودی عرب سے ہیں. فرید قریشی اگر ہمارا ویڈیو لنک پر ہو سکے دیکھیے گا لنڈن سے. السلام علیکم عمران صاحب. وعلیکم السلام وسیم بھائی. جی آپ بتائیے گا، بلکہ آپ تو بڑی زبردست بلکہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ پہ اس وقت موجود ہیں اور اگر ویڈیو بھی دیکھ سکیں آپ روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل پاس کھڑے ہیں اس وقت. آپ ذرا ہمیں بتا بھی دیجئے ساتھ کہ کیا صورتحال ہے ابھی مدینہ منورہ کی اور مسجد نبوی کی کورونا کے حوالے سے. وسیم بھائی انہوں نے یہ ایس او پیز بس بہت وہ عمل کروا رہے ہیں. بغیر ماسک کے آپ نہیں جا سکتے اور ہر بندے کو چیک کر کے اندر 40% لوگ صرف جا سکتے ہیں. اچھا مسجد کے اندر. اور اوور آل مدینہ منورہ کی کیا سچویشن ہے؟ لاک ڈاؤن ہے نہیں ہے؟ جی لاک ڈاؤن صبح 6 بجے اوپن ہوتا ہے، رات 8 بجے تک. تو 8 سے لے کے صبح 6 تک رات 8 لاک ڈاؤن ہوتا ہے. اچھا یعنی کہ کچھ ریلیکس کیے گئے ٹائمنگز. ٹھیک ہے. فرید قریشی ہے جی ہمارے ساتھ یو کے سے. جی فرید صاحب میں سن رہا ہوں آپ کو. اچھا آپ برطانیہ، یہ امریکہ کے بعد تو سب سے زیادہ ڈیتھ سی برطانیہ میں ہوئی. ابھی کیا سچویشن ایسا لگ رہا ہے کہ ورسٹ از اوور برطانیہ میں ہو گیا معاملہ بہتر بہت؟ ہاں بالکل، جو پیک تھی وہ تو گزر چکی ہے اور اب جو لاک ڈاؤن تھا اس کے اندر بھی کافی نرمی کر دی گئی ہے. پارک کھل چکے ہیں، بیچز پہ لوگ جا رہے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے یہ ہدایات کی جا رہی ہیں کہ 2 میٹر ڈسٹینس رکھیں. باقی جو ایس او پیز ہیں ان کے اوپر عمل کریں، ہاتھ دھوئیں، سینیٹائزر لگائیں. لیکن جو اس کی پیک تھی وہ گزر چکی ہے اب، اور دوسری لہر آنے کا خدشہ ہے
लेकिन उसे रोकने के लिए अब जो बैरून मुल्क से परवाजें आ रही हैं, जो मुसाफिर आ रहे हैं, उन्हें 14 रोज के लिए क्वारंटीन करने का फैसला किया गया और 8 जून से जो भी बरतानिया में दाखिल होगा उसे 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा और जो लोग इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे उन्हें डिपोर्ट भी किया जा सकेगा। तो इस हवाले से हुकूमत काफी सख्त मेजर्स ले रही है और इनका ये कहना है कि अब हम इस दूसरी लहर को इसी तरह रोक सकते हैं अगर हम बाहर से आने वाले लोगों पर पाबंदी लगाएं। मास्क वगैरह की पाबंदी है? बाहर निकले तो मास्क पहनना जरूरी है वहाँ पे? मास्क की पाबंदी नहीं, लेकिन सोशल गैदरिंग्स पे अभी तक पाबंदी है और 6 से ज्यादा लोग जो है वो घर से बाहर इकट्ठे नहीं हो सकते और घर के अंदर जो है सोशल गैदरिंग बिल्कुल उनको बंद किया हुआ है। अगर आप घर के अंदर किसी से मिलते हैं तो उस पर जुर्माना हो सकता है और बड़ी तादाद में लोगों को जुर्माने भी किए जा रहे हैं। नहीं फरीद, जरा ये समझाएं, आप माहौल बता रहे हैं, चूंकि जैसे मैंने कहा कि अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा डेथ्स हुई हैं बरतानिया में, यानी कि 40,000 के करीब लोगों का इंतकाल हुआ है यहाँ पे। तो यानी ये जो आप बता रहे हैं माहौल, इसमें तो यानी तफरीही मकामात भी खोल दिए गए, बीचेस भी खोल दिए गए, मास्क भी मैंडेटरी नहीं है। तो इसका मतलब, और बरतानिया तो वो मुल्क है जिसका अपना वज़ीर आज़म ICU तक होकर आया है, तो इन्होंने बड़ा ये फील किया है, इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब बुरा वक्त गुजर गया, हालात तेजी से बेहतरी की जाने आ रहे हैं, इसलिए रिलैक्सेशंस दिए, या वही पब्लिक प्रेशर और सियासत और ये वो इस वजह से बस बाद लेना खासा चीजें खोलनी पड़ गई हैं? जरा ये समझाएं जरा। नहीं, मेरा ख्याल है साइंटिफिक एडवाइस की बुनियाद पर इन्होंने खोला, क्योंकि जो वजीर सेहत थे उन्होंने कहा कि हमारे साइंसदानों ने ये तजवीज़ दी है कि जो इसका पीक था वो गुजर चुका है और अब लॉकडाउन में नरमी की जा सकती है। लेकिन जो अवाम है उनके अंदर खौफ नहीं है। आज हमने देखा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुजाहरा था जिसमें तकरीबन 6-7 हज़ार लोग थे और वो बिल्कुल जो सोशल डिस्टेंसिंग के कवानीन के उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही थी, आपस में बिल्कुल जुड़ के खड़े थे, पार्लियामेंट के सामने इकट्ठे हुए, तो लोगों के अंदर खौफ नहीं है। उसके अलावा बीचेस के ऊपर भी और पार्क्स के अंदर भी आप देखें तो लोग बड़ी तादाद में इकट्ठे होते हैं और जो डर था वो खौफ शायद अब निकल चुका है लोगों के अंदर से। ये मुजाहरा वो जो अमेरिका में जो मुजाहरा चल रहे हैं उन्हीं का तसलसल था जो आज बरतानिया में मुजाहरा हुआ है? जी बिल्कुल, वही जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत पे जो अमेरिका में हुए थे उसी से इजहारी यकजहती के लिए यहाँ पे भी बड़े मुजाहरे हो रहे हैं और ये चंद दिन पहले भी हुए थे, लेकिन आज तो बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ जिसमें ज्यादा लोग शामिल थे। और इस हवाले से बड़ी हैरानकुन बात नहीं, इसका एक और पहलू भी है, उस पर तो अगले किसी प्रोग्राम में बात करेंगे कि जनाब वो जो सारे इशूज हैं वहाँ पे रखे और सारा कुछ, लेकिन इस हवाले से भी हैरानकुन बात नहीं है कि ज़ाहिर है ये वो सारे मुआशरे हैं, यानी न्यूयॉर्क जहाँ सबसे ज़्यादा बंदा मरा है वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं और नज़र आ रहा है कि SOPs फॉलो नहीं हो रही। और बरतानिया ज़ाहिर है अब यहाँ पर ये तासुर है कि वहाँ के लोग हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और बाशऊर और सारा कुछ हैं, उन जगहों पर भी सरेआम वायलेशन अगर हो रही है सोशल डिस्टेंसिंग की, तो बड़ी हैरानकुन बात नहीं है? बिल्कुल हैरानकुन बात है। और अगर हुकूमती सतह पे भी बात की जाए तो यहाँ पे हुकूमत ने उस तरह से सीरियसली नहीं लिया जैसे पाकिस्तान में लिया गया। पाकिस्तान में जाने वाले लोगों को बाकायदा क्वारंटीन किया गया शुरू से, यहाँ पे अभी तक नहीं किया गया, अब शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान में जो आने वाली परवाजें थी उन पर पाबंदी लगाएगी, यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया अब तक और परवाजें खुली रही। इवन ईरान और इटली से भी लोग जो वबा के दिनों में भी बरतानिया के अंदर आते रहे। और अगर माशरे की जैसे बात करें तो लोगों को बहुत बड़ी पैमाने पे जुर्माने भी किए गए और प्रोसिक्यूशन भी हुई, लेकिन फिर भी लोग बाहर निकलते हैं और जो कवानीन बनाए गए हुकूमत की तरफ से उनका अभी अगर देखें तो ख्याल नहीं रखा जा रहा। और ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीद, थैंक यू। मैं जरा USA में न्यूयॉर्क से फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम फारूक। जी वालेकुम अस्सलाम बदामी साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। न्यूयॉर्क में तो चूंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा लोगों की जाने गई हैं, लेकिन अभी एज वी स्पीक ये जो मसला चल रहा है वहाँ पे एहतजाज वगैरह का, इस वजह से न्यूयॉर्क में कर्फ्यू की सूरत हाल है, क्या है? जी, न्यूयॉर्क में कर्फ्यू की सूरत हाल ये है कि पहले दिन जिन्होंने कर्फ्यू का एक दौरानिया रखा था रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक, उसको उन्होंने अब कम करके शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया। कर्फ्यू के बावजूद सूरत हाल ये है कि यहाँ पे मुजाहरे वगैरह हो रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो इंतजामिया है, पुलिस डिपार्टमेंट और दीगर, वो इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं कि जो कर्फ्यू के दौरानिए के दौरान जो है ना मुजाहरे ना हो। कल कुछ मुजाहरे हुए थे। अच्छा, ये तो उस तनाजुर में हो गया, लेकिन वैसे मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल है कोरोना के हवाले से? लॉकडाउन में रिलैक्सेशंस हो गई है पहले के मुकाबले में काफी अमेरिका में, इस सारी सूरत हाल से हट जी लॉकडाउन में वाली जो अभी रिलैक्सेशन नहीं हुई, 8 जून से उन्होंने कहा कि ये दूसरा फेज है लॉकडाउन को ओपन करने का, नरमी करने का, नरमी करने का। जो मईशत को जिन्होंने बहाल का जो एक इन्होंने एक हिकमत अमली पेश की थी, 4 मराहल पर मईशत को खोलना था। पहला फेज हो चुका है जिसमें कंस्ट्रक्शन और रिटेल शॉप्स वगैरह खुली हैं। 8 जून से कोई लगभग 4 लाख लोग मुलाजमतों में आएंगे, जिनमें इंश्योरेंस के बिजनेस से वाबस्ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव से बिजनेस से वाबस्ता है और दीगर जो जिन्हें नॉन एसेंशियल जैसे मतलब मुख्तलिफ कारोबार है वो खोल रहे हैं। तो उससे मतलब अच्छा, और ये भी बताया ना फरूक कि यानी क्या अमेरिका में भी ये तासुर है कि जो बुरा टाइम था, जो वर्स्ट था,
وہ اب گزر گیا ہے اور اب یہ کورونا اپنے اینڈ کی طرف جا رہا ہے, کم ہو رہا ہے, یہ تاثر ہے امریکہ میں یا نہیں؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں, آپ کو پتا ہے امریکہ تو خیر پوری دنیا میں سب سے بڑا ایپی سینٹر بن چکا تھا, اور اس ایپی سینٹر کے اندر یہ دوسرا بڑا جو امریکہ کا جو بڑا ایپی سینٹر تھا وہ نیو یارک اسٹیٹ, اور نیو یارک اسٹیٹ کا ایپی سینٹر نیو یارک سٹی, جہاں پہ مجموعی طور پہ نیو یارک اسٹیٹ میں 30,000 کے قریب, اور جبکہ نیو یارک سٹی جو 5 بوروز پر مشتمل ہے یہاں پہ 22,000 کے قریب ہلاکتیں ہوئی تھی. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جس طرح بھی آپ نے پیک کی بات کی ہے, ایک وقت ایسا تھا کہ نیو یارک اسٹیٹ میں لگاتار 790 700 یہ ڈیلی وہاں پہ ہلاکتیں ہو رہی تھی. اور اب گزشتہ 6 دنوں سے, جس میں گورنر کافی پرامید نظر آ رہے ہیں, گزشتہ 6-7 دنوں سے یہ تعداد جو ہے پہلی دفعہ ڈبل ڈیجٹ یعنی کہ 100 سے کم آئی ہیں, اور ان کی شرح پورے امریکہ میں 550 ہلاکتیں ہوئی, ورنہ ہم نے ایک دن میں 2000 بھی دیکھی تھی. بہت شکریہ عمران صاحب, آپ کا بہت شکریہ. لیکن ایک ڈیفرنٹ ایگزامپل ہے کہ جہاں پر ابھی ہلاکتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, امریکہ, یو کے, یہ ایگزامپلز مختلف ہے جہاں ہلاکتوں کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے. زندگی رہے, تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.